शाह साहब एक सख्त मिजाज एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, कैसे शावर थे? मैं आपको बताऊं कि वो तबीयतन तेज थे लेकिन उनमें हजारों खूबियाँ। बेगम साहिबा को कौन सा डिश पसंद है? आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि मुझे गोश्त वगैरह से बचपन से रगबत नहीं थी। मुझे जितनी भी सब्जियां हों, सब्जियां सबकी सभी पसंद है। किसी खास राइटर से मुतासिर, किसी खास शायर से मुतासिर? शायर और सबसे ज़्यादा तो सर इकबाल मेरे पसंदीदा। क्या वजह है कि अभी तक जम्मू कश्मीर के अवाम ने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कबूल नहीं किया? मुझे लगता है पैसे की कमी। एशियन मेल पॉडकास्ट टॉक सुनने वालों को और देखने वालों को रशीद राहिल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर की 70 साल तारीख की चश्मदीद गवाह शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की साहिबजादी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर मोहतरमा बेगम खालिदा शाह साहिबा आज हमारे साथ महव गुफ्तगू है। मुझे उम्मीद है कि हमें आज जम्मू कश्मीर की 70 साल तहरीक के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे हालात, कौन सी करवट हालातों ने वक्त वक्त पर ली। बेगम साहिबा, एशियन मेल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। इससे पहले कि हम आपके साथ सियासी पहलू पे बात करेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी तालीम किस माहौल में हुई और आपका बचपन कैसे गुजरा और आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई? मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई, रैनावारी हॉस्पिटल में। और वो ज़माना ये था कि लड़कियों को तालीम देना या इन चीज़ों की तरफ लोग माइल नहीं होते थे, क्योंकि वो समझते थे ये इससे लड़कियों को ढील मिल जाती है। और उस वक्त में हमारी घरों में सफ़ेद पोशी का आलम हुआ करता था वहाँ, और अगर किसी के पास होता भी था वो लोग उसके ज़्यादा दिखावट नहीं करते थे, बेहतर समझते थे गरीबों के साथ उसको बांट के खाना या उसको इस्तेमाल करना बजाय कि अपने आप को ज़्यादा आराम पहुँचाना। तो उस माहौल में इंसान को ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान होता था, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता था, ये फ़िक्र नहीं होता था दूसरा क्या कहेगा, कपड़ा ठीक है, कम पहना है, कम खाया है, सब लोग खुश रहा करते थे। जो भी अल्लाह ताला देता था उसमें ही खुश रहते थे। ये सबसे बड़ी इनायत थी उस ज़माने के बच्चों के लिए। बिल्कुल खुशगवार माहौल में बच्चे पलते थे, सब अपने रिश्ते नाते सब अपना बच्चा समझ के हर एक को पालते थे, देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया, यहाँ पे जुल्म की इंतहा बढ़ती गई। जहाँ पे भी किसी को देखते थे, जैसे जो सबसे पहला असर हमारे वालिद साहब पे शेर कश्मीर शेख साहब के ऊपर हुआ, वो अपने घर से निकल रहे थे तो उन दिनों में ये हुआ करते थे, जैसे नंबरदार बोलते थे किसी को कुछ बोलते थे, महल्ले का बड़ा बोलते थे, तो लोग आपस में खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उस वक्त कोई अफसर टाइप का इंसान था, वो वहाँ से गुज़रा तो उसे वो नागवार गुज़रा कि कश्मीरी क्या इतनी ताकत रखेगा या ऐसी हिम्मत करेगा कि किसी को बैठ के कुछ समझाए। तो ना आओ देखा ना ताव देखा, वो जो बड़ा था उनका नंबरदार कहते थे या क्या कुछ कहते थे, उसको एक थप्पड़ मार दिया और उसका साफा दूर जा गिरा। तो ये सबसे बड़ी बात है जो उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने कहा नहीं, ये इस सारी चीज़ को यहाँ से बदलना पड़ेगा। उसके हिसाब में फिर ये भी आया कि नहीं, लड़कियों को भी तालीम दी जानी चाहिए। वो सब सिलसिला शुरू हुआ। बच्चों को ज़बरदस्ती, लड़कों को भी कई जगहों से गुर्बत भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि लोग ना चाहते होते कि वो कुछ सीखें, लेकिन गुर्बत उन्हें आगे नहीं चलने देती थी। कहाँ से तालीमी कैरियर आपने फिर स्टार्ट किया? मुझे याद है, सबसे पहली मुझे अपना याद है कि शुरू हुआ मिशन स्कूल से। और इस बात का मुझे आज भी यकीन है कि बहुत बड़े बड़े स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन मिशन स्कूल बेहतरीन है। लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी अभी भी वहाँ पे बहुत कुछ तालीम, किताबी तालीम के अलावा वहाँ पे बहुत कुछ और भी सिखाया जाता है। रहन सहन, उठना बैठना,
یا ایکسرسائز وغیرہ. تو مشن اسکول میں ہوئی میری تعلیم. اس کے بعد کالج کا سفر؟ نہیں، کالج تک تو میرا پہنچنے کا موقع ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں تب 14 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی، تو تب تو میں ابھی مشن اسکول میں ہی تھی. تو اسکول کیسے جاتی تھی ان دنوں؟ صورہ سے اتنا جاتے تھے، ہمارے پاس ٹانگا تھا، تو ٹانگے میں ہم سب بھائی بہن مل کے جایا کرتے تھے. لڑکوں کا بھی پاس میں ہی ہوا کرتا تھا اسکول، مشن اسکول، تو لڑکیوں کا بھی. تو ٹانگے میں ہی جانا ہوتا تھا، اور اگر بہت زیادہ برف پڑ جاتی تو صورہ سے ہم پیدل آتے تھے. جو آپ نے شیخ صاحب کا ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب نے ایک ایسے افسر کے ساتھ زیادتی کی اور ظلم دیکھا، اور اس کے بعد جو تحریک سٹارٹ ہوئی جس کو ہم کوئٹ کشمیر موومنٹ کا نام دیتے ہیں، تو آپ کے والد صاحب نے جب یہ تحریک چھیڑی تو آپ کو کتنا اثر پڑا اور آپ نے کیا دیکھا ان حالات میں؟ ان حالات میں ہم پہ اثر آنے نہیں دیتی تھی ہماری والدہ. ہم لوگوں کو کوشش کرتی تھیں کہ ہم اس سے مایوس نہ ہوں یا دکھی نہ ہوں، لیکن مشکلات تو بہت آتے تھے. گھر میں ہماری والدہ ہوتی تھیں اور ہم بچے ہوا کرتے تھے. مشکلات تو بہت آتے تھے، کیونکہ لوگ سب کے سبھی پریشان حال رہتے تھے، تو ہمارا بھی وہی حال رہتا تھا. ان حالات میں تعلیم کے لیے جانا یا گھروں میں رہنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. آج کل تو سہولیات بہت طرح کی ہیں، لیکن اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھیں. جیسے ہمارے علاقے میں صورہ میں اگر کبھی کوئی دیر سویر مہمان بھی آ جاتا تو اس کے لیے برابر سے روٹی بھی نہیں ملتی تھی. باہر نان بائی ہوتا تھا یا ایک کسائی ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جو بھی ہوتا تھا کرا کے چلے جاتے تھے گھروں کو. ان دنوں ہندوستان میں بھی تحریک چل رہی تھی، آزادی کی تحریک. مہاتما گاندھی اس کے قائد تھے. ان کا جموں کشمیر کا دورہ ہوا، آپ چشمدید گواہ ہے. سنا ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی. کیسے پایا آپ نے گاندھی جی کو؟ میں سمجھتی ہوں اگر وہ زندہ ہوتے یا جو بھی اس وقت ہیں، ان میں تھوڑی سی بھی ان کی عادات ہوتے، ان کے اصول ہوتے، تو شاید یہ سارے حالات نہ ہوتے. ان کا صرف زور ہوتا تھا آپس کے بھائی چارے پہ. وہ کبھی بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ خود کسی اور مذہب کے ہیں، ہم کسی اور مذہب کے ہیں، یا انہوں نے کبھی کسی کے بیچ اس کا فرق نہیں ہم کو محسوس ہونے دیا. اور جہاں بھی جاتے تھے زور اسی بات پہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو مل کے چلنا ہے، ہم لوگوں کو یہ جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا ہے، محنت کرنی ہے. ان کا جیسا انسان تو دوبارہ آنا مشکل ہے اس دنیا میں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور مسز ماؤنٹ بیٹن جموں کشمیر کے دورے پہ آئی تھی. آپ کے والد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. سنا ہے آپ بھی شریک ملاقات؟ ہم لوگوں نے کچھ کھانے ہوئے ان کے لیے، ہم بھی ہوتے تھے. کچھ باتیں ہماری ناظرین کو بتا سکتی ہے کیا خاص باتیں ہوئی اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، آزادی کس طرح حاصل کی جائے، یا اس کے بعد کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو ہم لوگ تو چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان کے بیچ میں تو بیٹھے نہیں رہتے تھے، دور ہی ہوتے تھے. لیکن جتنا کچھ تھوڑا بہت سنائی پڑتا تھا تو انہی باتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کس طرح بہتر سے بہتر ہندوستان پورے کو بنایا جائے، کشمیر کو بنایا جائے. اب تو مختلف طبقوں کے لیے مختلف وہ ہے روڈ میپ، لیکن اس وقت سب کے لیے ایک ہی طرح سے سوچتے تھے کہ سب کو ہی اپ لفٹ کرنا ہے. آپ کے والد صاحب وزیر اعظم جموں کشمیر رہے ہیں، اور ان دنوں آپ اپنے آپ کو کیسے محسوس کرتے تھے کہ آپ کے والد وزیر اعظم اور آپ سکول جاتے ہیں، آپ گھومتے پھرتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، تو کس نظر سے آپ کو دیکھتے تھے لوگ؟ وہ لوگوں کا تو پیار بے انتہا تھا، چاہے وہ وزیر اعظم تھے یا اس سے پہلے. لوگوں کا پیار تو ہمیشہ سے بہت حد سے زیادہ تھا. لیکن ہم لوگوں نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہمارے والد وزیر اعظم بنے ہیں یا کیا ہے. ہم لوگوں کو اس فرق کی سوچ ہی نہیں ہوتی تھی، یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی. یا جب بھی خاص طور پہ ہم دو بہنوں کو خاص طور پہ ہماری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے والد بہت بڑے لیڈر ہیں یا لوگ ان کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں. ہمیشہ جھکے رہنا، جس طرح ایک درخت، پھل والا درخت زمین کے ساتھ جھکا رہتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھکی رہتی ہیں، ہمیشہ جھکے رہنا. اس لیے ہمارے دماغ میں یہ فطور آتے ہی نہیں تھے کہ بڑا آدمی ہونا کیا ہوتا ہے. اس کی شاید ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ ہم کو اپنی والدہ یا والد صاحب ان چیزوں پہ غور کرنے ہی نہیں دیتے تھے.
شخصی راج کامیاب ہوا اور مہاراجہ یہاں سے بھاگ گئے تو ہندوستان کے ساتھ کن حالات میں شیخ صاحب کو الحاق کرنا پڑا؟ الحاق تو مہاراجہ نے کیا، جو سب سے بڑی بات ہے. جو لوگ جو ہم دشمن ہے اس قوم کے، میں مانوں گی اور سمجھتی ہوں، انہوں نے ہمیشہ اس کو الٹا ہی پیش کیا. لیکن میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنا ہی سوچیں کہ ایک غلام کوئی چیز اٹھا کے دے سکتا ہے کہ مالک. ہم تو آپ کتنا بھی اب ہم اونچا اٹھنے کی کوشش کریں، ہم تھے تو غلام. چند پیسوں کے سکوں کے عوض ہمیں خریدا گیا تھا، لوگوں کو بھی زمین کو بھی. اس حساب سے دیکھیں تو شاید 2 روپے بھی ہماری ایک کی قیمت نہیں تھی. تو اس میں غرور کرنے کا تو مقام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ہمارے بنا پرمٹ کے RSS کے بانی شیاما پرساد مکھرجی جموں کشمیر وارد ہوئے. جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کی موت واقع ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت انہیں مار ڈالا گیا. آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت غلط بات ہے، کیونکہ میں اس بات کی بالکل گواہ ہوں. میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، میرے والدین بھی، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے جب یہ اطلاع آئی. تو وہ تو ایسے ہوا جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے انسان کے اوپر. یہ تو ایسا ہے نا کہ کوئی مہمان آیا ہے اور وہ مر جائے. تو یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ الٹا ہمارے ہی گلے پڑے گا. لیکن یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. کیونکہ کوئی بھی سربراہ، کسی بھی ملک کا سربراہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو یا کوئی بھی ایسا شخص آئے اور اس کو مار دیا جائے. یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اس کا اگر سب کو نہیں تو کچھ کو تو شک ہونا ضروری ہے، لازمی بات ہے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی ان کی ڈیتھ نیچرل ڈیتھ ہوئی. بالکل. 1953 میں وزیر اعظم جموں کشمیر مرحوم شیخ محمد عبداللہ کو گلمرگ سے گرفتار کیا گیا. کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور کن حالات کا بعد میں آپ کو سامنا کرنا پڑا جب بخشی صاحب کا دورہ ہے؟ وہ تو دیکھیں نا، ایک بدقسمتی سے چند لوگ بک گئے اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنی دولت کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی. اپنے لیڈر کو بھی، اپنی ساری قوم کو بھی ایک پلیٹ پہ حاضر کر دیا. تو اس سے بڑا المیہ تو شاید کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اور اس کے بعد تو جو ظلم توڑے گئے تمام کشمیری قوم پہ، اس وقت میں کسی کو گرفتار بھی کرتے تھے معمولی نعرہ دینے کے لیے یا کچھ بھی شیخ صاحب کے بارے میں اچھا کہنے کے لیے. اس کے غلام قادر گاندربلی کر کے ان کا نام تھا، وہ پولیس کے افسر تھے، گاندربلی کہا کرتے تھے ان دنوں. تو وہ استری گرم کر کے ان کارکنوں کے پیٹ پہ پھیرا کرتے تھے. طرح طرح سے عذاب میں رکھا ہوا تھا، کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا. جو کہیں پہ ذرا بھی چلتے پھرتے بھی سنا جاتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہے یا یہ ان سب چیزوں پہ یقین رکھتا ہے، اس کے اور اس کی ساری فیملی پہ بہت عذاب ہوتا تھا، بہت تکلیفیں تھیں. میرے خیال میں وہ جو اس دور میں ظلم ہوا ہے اس کو کبھی بھول نہیں سکیں گے لوگ. سنا ہے کہ جب گلمرگ میں آپ نے والد صاحب کو گرفتار کیا گیا، آپ بھی گلمرگ میں اس وقت تھی، اور کیسے پھر واپس آ گئے اور کیا ماحول رہا؟ پہلے تو آدھی رات کو، یہ معلوم نہیں کتنے بج رہے تھے، جگا دیا گیا ان کو. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا جب تک صبح کی نماز نہیں پڑھ لوں گا، میں نہیں نکلوں گا. تو ماحول تو بہت ہی خراب تھا اس وقت. انہوں نے تو کسی کا لحاظ نہیں دیکھا. اس وقت تو سب بند رکھا ہوا تھا. جب ان کو پہلے تو ان کو لے گئے، اس کے بعد ہم لوگ نکلے گھر سے. اور پھر میرے خیال میں 3 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھر خالی کریے، یہاں سے نکلیے. اور ہمارے جو باقی کارکن تھے ان کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. اس وقت اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو عام طور پہ ڈاکٹروں کی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہمارے پاس آتے علاج کے لیے. ماں سوائے ڈاکٹر حفیظ اللہ تھے، وہ آتے تھے، یا اگر کبھی ڈاکٹر علی جان صاحب. اتنا ڈر تھا ڈاکٹروں کو بھی، اتنا ڈر ڈاکٹر، یا اسی لیے میں آپ کو خاص طور پہ ڈاکٹر کا لفظ بتا رہی ہوں. تو ڈاکٹر نہیں آتے تھے اس خوف کے مارے کہ جب وہ پکڑا جاتا تو اس کے اوپر تو بہت سا عذاب اتارا جاتا تھا، ان کی فیملی پہ بھی، ان پہ بھی. کوئی خاص واقعہ کہ جب آپ بحیثیت گھر کی سربراہ
اور آپ کے بھائی بہن باقی چھوٹے تھے آپ سے عمر کے لحاظ سے، تو کیسے مینیج کرتے تھے والد کے 11 سال جیل میں رہنے کے بعد؟ دیکھیں، ہماری والدہ ہمارے اوپر عام طور پہ ہمارے اوپر کوئی بھی دکھ پہنچنے نہیں دیتی تھیں، کوشش کرتی تھیں کہ ہم اپنی تعلیم میں رہیں، یا ہم کو قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے ساتھ رہیں، اپنے بیٹھ کے اکٹھے کھیلیں کودیں، ایسی باتوں میں نہیں جانے دیتے تھے جس میں ہمارے ذہن پہ اثر پڑتا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بچے کے ذہن پہ بچپن میں اگر زیادہ ظلم و ستم کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہ ابھر نہیں پاتا ہے، اس ڈپریشن میں چلا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کے اوپر وہ اثر نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن جو دقتیں ہوتی تھیں ہماری، اگر ہماری نانی زندہ تھی ان دنوں، ہمارے ماموں تھے، وہ ہم لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، تو اس میں ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ ہم سبھی بہن بھائی بہت چھوٹے چھوٹے تھے ان دنوں، وہ سب بوجھ ہماری والدہ اپنے اوپر لے لیتی تھی، کوئی بھی دکھ ہم تک پہنچنے نہیں دیتی تھی، اس لیے ہم عام بچوں کی طرح بس بیٹھے رہتے تھے، اپنی تعلیم کے ساتھ ہی اسی میں گم رہتے تھے۔ 1975 میں جب شیخ صاحب جیل سے رہا ہو گئے تو ایک نیا الحاق جس کو ہم دلی ایگریمنٹ کہتے ہیں 75 میں، تو کیا ضرورت پڑی شیخ صاحب کو وہ ایگریمنٹ کرنے میں؟ جو انہوں نے ہمارے سامنے کہا، کہنے لگے کہ میری زندگی کے اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سال اب میرے حصے میں آئیں یا میرے نصیب میں ہوں، میری زندگی جتنا بھی میں حاصل کر سکوں اس قوم کے لیے حاصل کر لوں، تاکہ کل کو جب میں نہ رہوں اور ان کے اوپر اور مشکلات آنے والی ہیں وہ اس کو سہ سکیں۔ اس وقت میں ان کو کچھ ایسی ڈگر پہ لے آؤں، کچھ اتنی اکنامک مضبوطی کی طرف لے جاؤں تاکہ وہ سب سہن کر سکیں ان مشکلوں کو۔ ان کی بیسک وجہ جو مجھے معلوم ہے، جو ہمارے سامنے، یعنی غربت تھی، افلاس تھی جموں کشمیر کے لوگوں کو، اسی بنا پہ انہوں نے یونین کے ساتھ الحاق کہ جتنا بھی مجھے وقت ملے میں کوشش کروں گا کہ یہ کسی نہ کسی طرح ان کی مضبوطی آ جائے، یہ مضبوط ہو جائیں ہر ایک فیلڈ میں، اور یہ کل کو مقابلہ کر سکیں، جو کہ پھر ہوا ایسا ہی۔ کافی کچھ ان دنوں لوگوں میں جاگرتی آئی، کافی اکنامک حساب بھی بہتر ہوا، جس کے بنا پہ وہ بہت سارا ظلم سہ پائے۔ آپ نے اس دوران اندرا جی سے ملاقات بھی کی ہے، کیسی لڑی تھی وہ؟ وہ تو بہت اچھی عورت تھیں، بہت اچھی، بہت ذہین، بہت عقل مند عورت تھیں، اور خوش قسمت تھا ہندوستان کے ان کی جیسی مضبوط عورت ملی، کیونکہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، مرد یا عورت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں دماغی مضبوطی دے، جسمانی مضبوطی دے، جس سے وہ کسی دوسرے کا بھلا کر سکیں، وہ الگ بات ہوتی ہے، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی مضبوط خاتون تھیں، اور انہوں نے بہت کچھ کیا اپنے ملک کے لیے، بہت کچھ کیا۔ شیخ صاحب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جموں کشمیر کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی۔ 1984 میں جب شاہ صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ان حالات میں پہلے یہ بتائیے کہ وجہ کیا تھی، کہ کیوں شاہ صاحب مجبور ہو گئے اقتدار سنبھالنے کے لیے؟ کیونکہ دن بدن ایسا ہوتا جا رہا تھا کہ جو وزارت میں بھی تھے لوگ یا جو باقی لوگ بھی کام کرتے تھے وہ سب بددل ہوتے جا رہے تھے، اور یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ یہ حکومت تو جانی ہی جانی ہے، کیونکہ لوگ کچھ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جہاں تک ہو سکے کشمیر کو، ان جو بھی کشمیری ہیں ان کو ان کے گھٹنوں پہ لایا جائے۔ ٹھیک ہے وہ زندہ رہیں لیکن رینگتے رہیں، سر اٹھا کے نہ چلیں۔ وہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کشمیری کی، چاہے مہاراجے کا دور تھا، چاہے پھر ہندوستان کی حکومت آئی، سب نے ٹھیک ہے کہا کہ ہاں کشمیر میں ٹورسٹ جائیں، کشمیر میں یہ ہو وہ ہو، لیکن کشمیری سر جھکا کے چلنا چاہیے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے
کہ کشمیری کو وہ جھکا کر چلانا چاہتے ہیں، ان کو رینگتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور کشمیری کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر وہ بھیک میں مانگ رہا ہے، اس کے ارادے بڑے بلند ہیں، اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی گرم رہتا ہے. کشمیری میں اس کو کہتے ہیں تمہیں چھنو کہاں فکر کھسان. یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس کو بلند رکھنے کی یہی وجہ ہے. یہ آپ کسی بھی کشمیری کو لے لیجئے، آپ اس کو بالکل بے وقوف مان لیجئے، لیکن وہ سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے. صرف 18 ماہ تک شاہ صاحب کی سرکار چلی. وجوہات تو یہی ہیں جو آج ہیں. آج ایک حکومت آتی ہے، اس کے بنتے ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. ابھی اگر حکومت آئی ہے، پلاننگ آلریڈی ان پلیس ہے، وہ کارندے لگے ہوئے ہیں. اوتھ لینے سے پہلے وہ بات شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ چلنے دو، لیکن رینگتے ہوئے چلیں، سر جھکا کے چلیں. لیکن کشمیری کتنے بھی جوتے آپ مار لیجئے، وہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، آپ چاہے اس کی گردن اڑا دیجئے. ان حالات میں بحیثیت بہن، ایک طرف ازدواجی زندگی، شاہ صاحب آپ کے سرتاج تھے، تو دوسری طرف آپ کے بھائی، تو کس طرح سے یہ رشتہ نبھایا ان سیاسی حالات میں؟ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یہ صرف بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جنہیں نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جو سیاسی رشتے ہوتے ہیں، ان کو اس لیے بھی نبھانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے غریب عوام بھی ہوتے ہیں. جب آپ آپس میں ہی سر پھوڑ لوگے، آپس میں ہی کرو گے، تو پھر نقصان بھی سب کا ہی ہوتا ہے. یہ صرف 2 گھروں کا نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا اثر پھر جو کسی بھی آپ افسر کو لے لیجیے، کسی منسٹری کو لے لیجیے، کسی کو بھی لے لیجیے، یہ کبھی بھی 2 انسانوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے، یہ سب کے اوپر آ کے بھاری پڑتی ہے. پھر میں تو کوشش ہمیشہ کرتی ہوں کہ یہ نوبت نہ آئے، لیکن ہر ایک تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ دوسروں کے بہکاوے میں نہ آئے. مہاراجہ اور شیر کشمیر کی ریاست جموں و کشمیر آج یونین ٹیریٹری بن چکی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں، آپ کو شاید برا لگے، شاید لوگوں کو برا لگے، لیکن اس کے ذمہ وار ہم خود ہیں بہت حد تک. اگر ہم لوگ بٹے ہوئے نہ رہتے، ہم لوگ ایک دوسرے کی نفرتوں میں نہ پڑے رہتے کہ اگر میں کھا رہا ہوں دوسرا نہیں کھانا چاہیے، اگر میں منسٹر بنا ہوں تو میرا بھائی نہیں بننا چاہیے، یا میری بہن آگے نہیں آنی چاہیے، یا اگر میرے گھر میں کوئی ملازم ہے وہ اس کو بڑی ملازمت نہیں ملنی چاہیے. اور یہ جب ہمارے آپس میں ہی یہ سب معاملے چلتے رہتے ہیں تو آپ تیسرے آدمی کو اپنے سے زیادہ گناہ گار نہیں ٹھہرا سکتے. میرا اپنا ماننا ہے ہم کشمیری سب کے سب خود ذمہ وار ہیں اپنی تباہی کے لیے، اپنی بربادی کے لیے. یونین ٹیریٹری بن جانے کے بعد گفتگو الائنس بنی جس کے آپ خاص حصے دار تھے، کیا وجہ ہے ٹوٹ گئی؟ یہی وجہ کہ یہ کشمیری اکٹھے ہو کے چلنا نہیں چاہیے. اور کشمیری کی مشکل یہ ہے کہ اسے ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے اصلی دشمن کون ہیں. اگر ہم اپنے اصلی دشمنوں کو پہچان جائیں اور یہ بھول جائیں کہ اس نے مجھے کب سلام نہیں کیا ہے، اس نے کب مجھے تکلیف پہنچائی ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہم بچ کس طرح سکتے ہیں. ہمارا بچاؤ صرف آپس کے اتحاد میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. ہمیشہ کئی لوگ ہوتے ہیں ہندوستان کو غلط ٹھہراتے ہیں. کچھ انسان آتے ہیں کہتے ہیں ہم کو پاکستان نے خراب کیا، کچھ کہتے ہیں ہم کو ہندوستان نے خراب کیا. لیکن میں ان کو کہتی ہوں ہم نے اب اپنے آپ کو خود خراب کیا. انہوں نے تو، وہ تو چالاک لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، فہم و فراست والے لوگ تھے، انہوں نے ہماری غلطیوں کا فائدہ اٹھایا. آپ اس طرح کہیں تو بہتر ہوگا، بجائے یہ کہ آپ دونوں طبقوں کو الٹا سلٹا بولتے رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی یہ جو ہم لوگ آپس میں مل جل کے نہیں چل سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو موقع دیا فائدہ اٹھانے کا. انہوں نے دونوں نے اپنا اپنا فائدہ اٹھایا. قصوروار بیسکلی ہم ہیں. بیگم خالدہ شاہ صاحبہ ایک
منجی ہوئی اور نرم مزاج کی خاتون. شاہ صاحب ایک تند مزاج آدمی مانے جاتے تھے. آپ کی شادی ان کے ساتھ 14 سال کی عمر میں بقول آپ ہوئی ہے. کن حالات میں ہوئی؟ اس وقت میری والدہ کا خاص طور پہ یہ خیال تھا کہ نہیں، بچوں کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دینی چاہیے، اور اس پہ ان کا ہمیشہ زور رہتا تھا. تو میرے وقت میں تو میرے والد صاحب مان گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل نہیں مانا میری والدہ کا. انہوں نے کہا نہیں، اب وقت اتنا بدل گیا ہے کہ لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا اور اپنے 4 پیسے کمانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ عیش و آرام کرے گی، اس لیے کہ کچھ معلوم نہیں وہ کب بیوہ ہو جائے، یا کچھ معلوم نہیں حالات ایسے پیدا ہوں کہ طلاق ہو جائے، اور وہ لوگوں کے رحم کرم پہ، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، ماموں ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے رحم کرم پہ پڑ جائے اور اس کے بچے اور وہ ان کی طرف ہاتھ پھیلا کے رہیں. شاہ صاحب ایک سخت مزاج ایڈمنسٹریٹر مانے جاتے ہیں. کیسے شاور تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طبیعتاً تیز تھے، لیکن ان میں ہزاروں خوبیاں تھیں. اور میری والدہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ جب بھی کبھی کسی پہ بھی غصہ آئے، چاہے رشتے میں ہو، چاہے خامند ہو، چاہے بیوی ہو، کون ہو، 2 منٹ کے لیے سوچنا چاہیے اس میں کہ کوئی اچھائی بھی تو نہیں ہے، تو تم کو 20 اچھائیاں مل جائیں گی. تو جب انسان ان کی خوبیوں کو دیکھتا تھا تو ان کے غصے کو سمجھ جاتا تھا، اور عام طور پہ جب وہ غصہ کرتے تھے تو حق بجانب ہوتے تھے. لیکن یہ ضروری بات ہے، یہ تو بڑی مشہور مثال ہے کہ کسی کو آپ ایسے چونٹی بھی مار دیں، اس کا تو ہاتھ کوئی نہیں دیکھتا کدھر سے گیا، دیکھتے سب اس کو ہیں جو چیختا ہے. صحیح. لیکن کون یہ سب فتنہ شروع کرتا ہے، وہ صاف بچ نکلتا ہے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا. اور یہ چیزیں اگر ابھی بھی میں سوچتی ہوں، بچیوں کو میں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ جب انسان کی شادی ہو، یہ سوچنا چاہیے ذرا اس انسان کے اندر دیکھیں خوبیاں کتنی ہیں. اب کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہو تو اس کا تو علاج نہیں ہو سکتا، لیکن جس میں ہزاروں خوبیاں ہوں اور ایک خامی ہو تو اس خامی کو تو درگزر کرنا چاہیے. بیگم خالدہ جی ایک تنظیم کی سربراہ بھی ہے اور ایک قداور سیاسی شخصیت کی بیوی بھی رہی ہے اور ایک قداور شخصیت کی بیٹی بھی رہی ہے. تو آپ کے گھر میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ کے لیے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں؟ پہلے تو ہوا کرتے تھے 2-3 گھر میں ضرور ہوا کرتے تھے، پکانا والا بھی ہوتا تھا، صفائی والا بھی ہوتا تھا. لیکن آج کل اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں نا، اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن والا حساب ہے. آج کشمیر میں چاروں طرف 1 یا 2 گھر کی بات نہیں ہے. تو آج کل میں کسی کو رکھتی نہیں ہوں گھر میں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کیونکہ 10 روپے کے لیے بھی بکنے والے بہت سارے ہیں، اور کوئی بھی آ جائے گا. میرے ہی گھر میں کوئی بھی نوکر دروازہ کھولے گا، کوئی بھی آ کے کوئی بھی سامان، پستول ہی نہ ہو، کچھ نہ ہو، رکھ دے گا. بعد میں اللہ کے سوائے کوئی بھی ہمارا یقین نہیں کرے گا کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے میں نے سوچا، چاہے میری عمر اب کافی ہو چکی ہے، بہت وقت ایسے بھی ہوتے ہیں جب میں بہت تھک جاتی ہوں، لیکن میں تب بھی پریفر کرتی ہوں کہ میں کتنی بھی تھک جاؤں، چاہے میری کتنی بھی حالت خستہ ہو جائے، میں نوکر نہیں رکھنا چاہتی ہوں گھر میں، اسی خطرے کی وجہ سے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت ہمارے سر کون سا غلط الزام لگا دیں جس کو اللہ کے سوائے پھر کوئی یقین ہی نہیں کرے گا. یعنی خالدہ صاحبہ خود آج پکاتی ہے کچن میں، کھانا پینا سب کچھ. حالانکہ میں نے بچپن میں مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہے میں نے کھانا بنایا ہو یا میں نے سسرال میں کبھی کھانا بنایا. لیکن پھر جب ایسا وقت آیا میں نے سوچا نہیں کہ تجھے اب کمر کسنی ہی پڑے گی، ورنہ اتنے برے پھنسیں گے کہ کوئی اللہ کے سوائے سننے والا ہی نہیں ہوگا. بیگم صاحبہ کو کون سا ڈش پسند ہے؟ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ مجھے گوشت وغیرہ سے بچپن سے رغبت نہیں تھی. مجھے جتنی بھی سبزیاں ہوں، سبزیاں سب کی سبھی پسند ہیں بہت،
یا پھر پنیر پسند ہے. گوشت میں کھا لیتی ہوں جب میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں سب. نہیں اب آپ کو یہ میٹ نہ کھانے کی وجہ سے آپ کو اب ہو جائے گی پتہ نہیں کیا یہ تکلیف وہ تکلیف. میں کہتی ہوں بھائی وہ تو مجبوراً ان کی وجہ سے میں کبھی اٹھا لوں تھوڑا بہت میٹ کھا لوں, ورنہ دلی شوق مجھے نہیں ہے. سبزیاں مجھے پسند ہیں بہت. بیگم صاحبہ کی کیا ہابیز ہیں؟ کیا مجھے ہمیشہ سے پڑھنے کا بہت شوق تھا, ہسٹری پڑھنے کا, پرانی ہسٹری یہ نہیں کشمیر کی نہیں صرف کہیں کی بھی ہو. جب میں ایک وقت میں اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے کچھ وقت لندن میں گزارنا پڑا, وہاں پہ میں نے مصطفیٰ کمال کا میں پڑھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے, تو میں وہاں کی لائبریری سے بھی جا کے کتابیں لاتی تھی. اور یا پھر مجھے ہمیشہ سے نٹنگ کا شوق ہے, ابھی بھی مجھے وہ شوق ہے بہت. آتشی چنار پڑھی ہے؟ جی مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا کتابیں, کسی کی بھی ہسٹری ہو مجھے بہت شوق ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں باہر کے لوگوں کا پڑھے انسان, ان کا رہن سہن, انہوں نے بھی اپنی طرح سے کتنی قربانیاں دیں, یا ان کے ہاں بھی بہت سے ظلم تھے, کیسے ان کو دیکھتے تھے, وہ میں ہمیشہ پڑھنا چاہتی ہوں. کسی خاص رائٹر سے متاثر, کسی خاص شاعر سے متاثر؟ شاعر اور سب سے زیادہ تو سر اقبال میرے پسندیدہ ہیں. اقبال صاحب سے متاثر؟ میرے والدین بھی تھے, شاہ صاحب کو بھی بہت شوق تھا. بیگم صاحبہ موجودہ حالات جو جموں کشمیر کے ہیں اور جو سیاسی صورتحال ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی خراب ہے, بہت ہی خراب ہے. کیا ہونا چاہیے کشمیر کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جو سب سے پہلی بات ہونی چاہیے کہ ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے. چاہے آپ ذہنی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو, یہ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک آخری وقت ہے. اگر ہم جاگنا چاہیں تو بہت کم وقت رہ گیا ہے, نہیں تو ہمارا نام بھی ہسٹری میں سے مٹ جائے گا. اور عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ یا جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے, ان کے اوپر پھر مشکلوں کے سوائے اور کچھ نہیں آ سکتا, کیونکہ اللہ بھی بیزار ہو جاتا ہے. لگ بھگ 4 دہائیاں ہوئی عوامی نیشنل کانفرنس بنی ہوئی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جموں کشمیر کے عوام نے عوامی نیشنل کانفرنس کو قبول نہیں کیا؟ مجھے لگتا ہے پیسے کی کمی, کیونکہ آج کل پیسے کا راج زیادہ ہے. آپ پیسے دے کے چاہیں تو اپنی ماں کو بھی آپ ننگا کھڑا کروا سکتے ہیں کہیں بھی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا یہ مزاج. نہیں تو کشمیری قوم ایسی تھی, ایک دوسرے کے لیے جان دیا کرتے تھے, گھر میں کم کھاتے تھے لیکن اپنے ہمسایوں کو, اپنے غریب رشتہ داروں کو خیال رکھا کرتے تھے. لیکن اب کسی کو اپنے آپ کو ہی صاحب بنانے سے فرصت نہیں. بیگم صاحبہ, آپ نے کہا کہ زندگی کے آخری پڑاؤ پہ آپ نے قدم رکھا ہے, آپ کی عمر بہت ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب کی عمر بھی اب بہت آپ کے ساتھ ساتھ میں ہے, تو کیا بہن بھائی آپس میں بات کرتے ہیں کبھی؟ جی نہیں, میں تو تب سے ان کے ہاں نہیں گئی ہوں جب سے انہوں نے ابھی لیٹسٹ وہ شو سے چھوڑے. گل افشانی کی, میں تو کہوں گی گل افشانی ان کے اپنے حساب سے. تب میں نے سوچا کہ نہیں اب بہت ہو چکا, بہت لتاڑے جا چکے ہم. اور جب اس وقت بھی شاہ صاحب آگے آئے, ان کو بھی قوم کی مجبوری نے آگے لایا. اس وقت بھی یہ سب ہونا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ جب گپکار الائنس کا وقت ہوا, ہم سب, مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کسی نے بھی اتنی جان ماری کی ہو جتنی مظفر نے کی, جتنا ہماری پارٹی کا اس میں یوگدان رہا. لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو سارے کشمیر جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے ہم نے کیا کیا, یہ بھی جانتے ہیں واپسی میں کیا ملا. کرنا کچھ نہیں تھا, ضروری نہیں تھا کہ آپ مظفر کو منسٹری دے دیجئے, لیکن جب آپ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں, پھر انسان کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کم از کم زبان تو صحیح استعمال کریں, کیونکہ اندھا تو کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کشمیری مجبوریوں کی وجہ سے خاموش ہیں
انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان کو اسی طرح سے بچاؤ ملتا ہے، یا اتنی ہمت نہیں پڑتی ہے بدقسمتی سے. کیا وجہ ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں ابھی بھی. لیکن میں سمجھتی ہوں جب کوئی آپ کے ساتھ چلا ہے، جب کسی نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، جب کسی بھی عمارت کو بنانے میں کوئی مزدور بھی ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا بھی یوگدان ہوتا ہے اس میں آگے چلنے میں. یہ جب اتنا کچھ آگے پارٹی نے قدم بڑھایا تو وہ سب کے مل کے چلنے سے ہی ہوا. بعد میں سب کو ایک ایک کر کے الگ کر دینا وہ چند دن کی چاندنی ہوتی ہے، وہ تو اندھیری رات تو آنی ہی آنی ہے. عوامی نیشنل کانفرنس کے اہداف ان حالات میں کیا ہوں گے؟ آگے کیا کریں؟ ان کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہم تو ہمیشہ جب تک دم میں دم ہے کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پہ آزادی سے سانس لے سکیں، یہاں کے لوگوں کو ان کا حق برابر ملے، چاہے وہ عورتیں ہیں، مرد ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو ان کا اپنا ہے وہ ان کا اپنا رہنا چاہیے. باہر سے آ کے اس کے اوپر قبضہ نہیں جمانے چاہیے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ نوکریاں ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ہر انسان کو حق ہے اپنے ملک میں اپنے طریقے سے رہنے کا. اسی طرح سے ہماری ریاست کو بھی پورا حق ہے. ابھی لوگ سمجھتے ہیں شاید اچھی طرح سے، ابھی بھی بہت سے کشمیریوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت ان سب حالات کی وجہ سے ہم سے زیادہ جموں والے بھی سفر کر رہے ہیں. ان کے ہاں تو جہاں تک ہو سکا ان کی تو کاروبار تک پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں تو ہمیں تو عادت ہے دھکے کھانے کی، ان لوگوں کو عادت نہیں تھی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو. ہم سب کچھ ہمارا ہوتے ہوئے ہم غلاموں کی طرح سامنے کھڑے ہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں 2 ٹکے کے ان افسروں کے سامنے جیسے ہم ان کے زر خرید غلام ہیں. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہماری پارٹی میں سے کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا. مجھے نہیں لگتا کوئی بھی جو دماغ رکھتا ہو یہ برداشت کر رہا ہوگا. ہم کسی کا چھین کے نہیں لینا چاہتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس ہے ہمیں اپنا رکھنے دیں، چاہے ہمارا گھر چلے نہ چلے، ہمیں اپنے 4 پیسوں سے زندگی گزارنے دیں کہ لیکن ہمیں آزادی سے رہنے دیں. ہم جو ہمارے حق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، جو ہمارا ہمیشہ ہمارے. اس کے بجائے ہمارا جھنڈا بھی چھین لیا، ہماری اختیارات بھی چھین لیے، ہماری زمینوں کے پیچھے ہیں، کاروبار کے پیچھے ہیں، ہوٹل والوں کے پیچھے ہیں. کسی ایک کو تو دم لینے ہی نہیں دیتے ہیں. اوپری بس یہ چلتا رہتا ہے، یہ رنگ لگا دیا، روغن لگا دیا، جھنڈے لگا دیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیگم خالدہ شاہ کشمیری قوم خاص کر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان سے بڑا پیغام تو میں یہی دوں گی کہ آپ اپنے کلچر کو نہ بھولیے. ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، اس کو سمجھیے. ان چیزوں کو دیکھیں. یہ جو دنیائی یہ چمک ہے، اس چمک کی اس گرداب میں نہ آ جائیں. اگر ہماری قوم ہی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں خراب ہو جائیں گے پھر رہ کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک مان لیجئے ایک جوا خانہ جیسا بن جائے گا ایک دن، جہاں پہ باہر کے لوگ آئیں گے، جوا کھیلیں گے اور نکلیں گے. ہم اپنے کلچر کو دن بدن بھولتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم دوسرے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کچھ پہنتے ہیں، لیکن اپنا جو ہمارا بیس ہے، آپ بیس کو نہ مٹنے دیں. اور خدا را اپنی ہسٹری پڑھیں، کہاں سے شروع ہوئے ہیں، ہم کہاں پہنچے، اب ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے کیوں پھر سے واپس اسی تباہی کی طرف جا رہے ہیں جو یہاں تھی. آپ دیکھ لیجئے ابھی گاؤں والوں کو، ان کے دماغ میں تو بھوت سوار ہو گیا ہے زمین بیچنے کا. زمین بیچ کے ٹرک خریدیں گے، وہ 2 سال تو چلتی ہے زیادہ سے زیادہ، لڑک گئی آئے گئی بات. زمین تھی ان کے پاس، ہمیشہ کے لیے تھی. ہمارے پاس جو کچھ تھا ہمیشہ کے لیے تھا، لیکن ہم نے کھو دیا لوگوں کی دیکھا دیکھی میں، لوگوں کی ریس میں. اس سے تو بہتر تھا ہم پھرن پہن کے چلتے تھے، پاجامہ بھی نہیں ہوتا تھا بہتوں کے پاس میں پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم مل کے چلتے تھے.
خوشحال زندگی کے لیے اپنے کلچر، تہذیب، تمدن کو برقرار رکھنا لازمی ہوگا، اپنی زمین کو بچانا ہوگا، تب ہی یہ قوم ایک صحت مند قوم بن سکتی ہے۔ یہ تھی بیگم خالدہ شاہ صاحبہ جو آج ہماری مہمان تھی ایشین میل پوڈ کاسٹ میں۔ بیگم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر کسی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔